बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल। नाजरीन, कल पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तारीख़ का, अपनी अदालती तारीख़ का एक अजीबो गरीब फ़ैसला जो है वो सादिर फरमाया है। आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो अदलिया और हुकूमत की जो महाज़ आ रही है वो चलती जा रही है, और इस सिलसिले में जितना नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है ऐसा तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। कल जब किसी सूरत बात बनती नज़र ना आई मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, और जब इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये कानून भी पास कर लिया कि हम अदलिया के फ़ैसलों को नहीं मानेंगे, ख़ास तौर पे ये जो बेंच है जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके दो करीबी साथी मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं, तो अब ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अयां है और आम बंदा जानता है। अब बेंच की बुनियाद पे आप फैसला होने से पहले उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। कल हमने आपके गोश गुजार किया था कि एक ऐसा कानून कि जो अभी कानून ही नहीं बना, उसके ऊपर एक स्टे आर्डर जो है वो अदलिया ने जारी कर दिया था। कल उन्होंने स्टेट बैंक को, मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म जारी किया है कि आप 21 अरब रुपए का बंदोबस्त करके फौरी तौर पे इसे इलेक्शन कमीशन को दे दें। अब ये इतनी गलत रिवायत पढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये है कि कल को अगर ये सब कुछ हो जाता है और बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाह रहे हैं और जैसे वो आर्डर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कल आने वाले दिनों में देखिए, ये जो कुर्सी है और ये जो ओहदे हैं ये तो एक ख़ास वक्त के लिए हैं। अगर 4-5 माह के बाद मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे जो भी नए चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ लाएंगे, अब अगर उनका चहीता कोई जर्नैल है तो वो किसी भी वक्त उनसे कहेगा कि मुझे टैंक ख़रीदने के लिए इतने पैसे चाहिए, आप गवर्नमेंट को बाईपास करें और स्टेट बैंक को हुक्म दें कि वो मुझे पैसे दे दे। इसी तरीके से अगर किसी इदारे का कोई चेयरमैन है और उसे किसी भी हवाले से पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट जिसकी आइनी हकूक़ हैं और जो आइनी हदूद में रहते हुए ये सब कुछ फ़ैसले करती है, उसको अदालत इस केस को बुनियाद बना के बाईपास कर देगी और एक डायरेक्ट ये हुक्म जारी कर देगी कि आप अब हमारे इस चेयरमैन को भी पैसे दें। पाकिस्तान में तालीम का मसला है, पाकिस्तान में हेल्थ का मसला है, पाकिस्तान में फूड का मसला है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है। तो होता ये जाएगा कि हर इदारे से वाबस्ता जो भी उसका सरबराह होगा वो हुकूमत को बाईपास करेगा, वो भागता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा और इन केसेस की बुनियाद पे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दें कि वो मुझे पैसे दें और मैं इन पैसों को जहां मेरी मर्जी हो वो इस्तेमाल करूं। सो हुकूमत का जो रोल है वो एक कठपुतली का भी नहीं रह जाएगा और हाल ये होगा कि हुकूमत दांतों में उंगलियां दबाए किसी दरवाजे पे खड़ी ये तमाशा देख रही होगी कि अगर सब कुछ इन्होंने ही करना है तो फिर हुकूमत किस चीज़ का नाम है और रियासत किस चीज़ को कहते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो बेसिकली बैंकों का बैंक है, वो सुपरवाइजरी बैंक है, वो ऑर्डिनरी बैंक नहीं है कि जिसके अंदर लॉकर्स पड़े होते हैं या जिसके अंदर पैसे पड़े हुए होते हैं, बल्कि वो तो डायरेक्शंस देता है बाकी तमाम बैंकों को। मेरा मतलब ये है कि स्टेट बैंक के पास बल्क में नोट नहीं पड़े होते, वहाँ नोटों की गड्डियाँ नहीं पड़ी होती। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि नोट छाप सकता है। सो जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने हुक्म दिया है स्टेट बैंक को, उसकी बुनियाद पे स्टेट बैंक तो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा कि वो 21 अरब रुपया प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे देगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पैसे से मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश के मुताबिक पंजाब के अंदर इलेक्शन करवा देगा। अब यहाँ पे सूरत हाल बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप मोहब्बत इमरान खान में और बुग़्ज़े नून लीग के अंदर अपनी आइनी हदूद को क्रॉस करते चले जा रहे हैं और आप थोड़ा सा संजीदगी से अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है, अब आप ज़रा इन तमाम लोगों को जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं या अपोजिशन में बैठे हैं, ज़रा इनकी तारीख को थोड़ा सा झांकिए। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान, इनमें से किसी ने भी कोई ऐसी यादगार हुकूमत नहीं की
ہمیں لارے لپے تو اس قوم کو دیکھنے کو اور سننے کو ملتے رہے ہیں، اور بڑے بڑے سبز باغ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، لیکن نتیجتاً ہم قرضوں کے جس بوجھ تلے ڈوبے ہیں اس کے ذمہ دار یہ سارے کے سارے ہیں۔ اب 1 سال پہلے چلے جائیے جب عمران خان کی حکومت تھی اور اس کو 4 سال مکمل ہو چکے تھے، تو کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کھانے پینے سے تنگ تھے، مہنگائی اپنی حدوں کو چھو رہی تھی، اور فواد چودھری، بابر اعوان، اعظم سواتی، اس کے بعد فردوس عاشق اعوان، فیاض چوہان، عثمان بزدار، یہ وہ ٹیم تھی کہ جس نے عمران خان کو چلایا ہوا تھا، اور عمران خان نے ان کو چلا رکھا تھا۔ تو اس میں کوئی آئیڈیالزم بہرحال نہیں تھا، بلکہ حد تو یہ تھی کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو کہا گیا تھا، اور جو اب کے ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ باپ بیٹے نے مل کے جتنی کرپشن کی ہے۔ کل ابھی ایک حکم نامے کے ذریعے پرویز الہی کی گرفتاری کو جو ہے وہ 27 اپریل تک روک دیا گیا ہے، اور محکمہ اینٹی کرپشن کو یہ کہا گیا ہے کہ 27 اپریل سے پہلے آپ پرویز الہی کو گرفتار مت کریں۔ تو یہ وہ سارے لوگ تھے، یہ تھی نئے پاکستان کی وہ ٹیم کہ جو آگے چلی آ رہی تھی۔ پی ڈی ایم نے ایک حماقت یہ کی کہ انہوں نے اس وقت میں ٹیک اوور کر لیا عمران خان کی حکومت کو، کہ جب عمران خان کی حکومت آخری سسکیاں لے رہی تھی اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ، وہ اپنی موت آپ مر رہی تھی، لیکن آپ نے اس مردہ گھوڑے میں ایک نئی جان ڈال دی۔ آپ نے عمران خان کو سیاسی شہید بنا دیا، اور چونکہ ٹرولنگ بریگیڈ، لونڈے لپاڑے اور اس طرح کے لوگ اور بدتمیزی کے طوفان جو ہیں، اس کا ایک بڑا ذخیرہ پی ٹی آئی کے پاس بڑی کثرت سے موجود ہے، سو اس کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا گیا، حکومتوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ اب اخلاقی جرات کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک سیاسی بات کی تھی، اور خواجہ آصف کو یہ کہا تھا کہ اوے خواجہ آصف، یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے کہ لوگ کرپشن کے پیسے کو بھول جائیں گے، تو اب اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو صرف ایک مرتبہ زمان پارک کے اس ڈرائنگ روم میں ہاتھ اسی طرح سے نچا کے یہ کہنا چاہیے کہ اوے پرویز الہی، یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے کہ تم اور تمہارا بیٹا یہاں دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے ہیں، یا اوے عثمان بزدار، یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے جو تم یہاں پہ اتنی ڈکیتیاں کرتے رہے ہو۔ اور یہی لفظ انہیں فراگوگی کے بارے میں اور خود اپنی اہلیہ کے بارے میں بھی فرمانا چاہیے، لیکن عوام کو مسلسل ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ قانون سازی کرتی چلی جا رہی ہے، قانون کو انہوں نے موم کی ناک بنا دیا ہے۔ کبھی وہ ایگزیکٹو آرڈرز کی بات کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ چیف جسٹس کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، اور کبھی وہ ایسا بل پاس کر لیتے ہیں جس میں وہ سو موٹو کے اختیار کو محدود کر رہے ہیں، اور عدلیہ کے ہاتھ جو ہیں ان کو باندھا چلا جا رہا ہے۔ اور کبھی اب کل پرسوں سے یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کی مدت ملازمت کے اندر 6 مہینے کی کمی کر دی جائے، اور یہ اصول جو ہے صرف ایک وقت کے لیے بنایا جائے، جس کا مطلب بڑا صاف ظاہر ہے کہ یہ اصول صرف جسٹس عمر عطاب بندیال کو ہٹانے کے لیے بنایا جائے گا، اور اگر 6 مہینے کا یہ قانون پاس کر لیا جاتا ہے تو فوری طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال کو ریٹائر کر دیا جائے گا، اور ان کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک روایت ڈل جائے گی، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کل کو آنے والی کوئی بھی حکومت، اس کو اگر عدلیہ کے فیصلے منظور نہیں، یا اگر عدلیہ اس کے کرپشن کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیں گے تاکہ چیف جسٹس کو ہٹایا جا سکے، یا دوسری صورت میں وہ اس کی عمر کے اندر کمی کر کے ون ٹائم ڈیسیژن لے کے اس کو جبری طور پہ ریٹائر کر کے گھر بھجوا دیں گے۔ اس وقت نازک صورتحال صرف اس بات کی ہے، سپریم کورٹ خود اپنے اندر 2 مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک وہ دھڑا ہے جنہیں آئین پسند ججز کہا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ دھڑا ہے جنہیں عمران خان پسند ججز کہا جا رہا ہے۔ اور اس وقت حال یہ ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ پی ڈی ایم نے اپنے پنجے مضبوط کرنے کے لیے اور گاڑنے کے لیے نت نئے بل، نت نئی قراردادیں اور نت نئے قوانین کو بنانے کا سہارا لے رکھا ہے، جبکہ عمران خان جو آج سے تقریباً 1-2 سال پہلے فوجیوں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت وہ عدلیہ کی گود میں جا بیٹھا ہے۔ یہ ملک وہی ملک ہے جہاں پہ ایم کیو ایم جیسے قاتل، جنہوں نے بوری بند
لاشوں کا کلچر اس ملک میں متعارف کرایا، جنہوں نے چھرا گروپ اور ہتھوڑا گروپ جیسی دہشت اس ملک میں پھیلائی، اور جن جیسا بدماش، کرپٹ، چور اور قاتل کوئی نہیں، اس کو بھی سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ساتھ ملائے رکھا اور اس کو پروان چڑھایا باقاعدہ۔ اور آج حال یہ ہے کہ وہ ناسور بن چکے ہیں۔ آج جب وہ کراچی کے کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کے ملک کے اندر امن عامہ کی بات کرتے ہیں تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے زرداری کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے۔ اور کل اگر آپ نے زرداری کا انٹرویو دیکھا ہو جس میں اس نے حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ حامد میر نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کی آپس کی لڑائی کا کہیں دشمن کو فائدہ نہ ہو جائے، تو زرداری صاحب کا جو جواب ہے وہ بڑا معنی خیز تھا۔ انہوں نے کہا ہاں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے، اور عمران خان کو فائدہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ملک لا قانونیت کا شکار ہے۔ ملک میں قانون اپنی مرضی کا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں عدالت جانبدار ہو چکی ہے، اور جانبدار عدالت اپنے ہاتھوں میں لے رہی ہے ہر طرح کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی بنیاد پہ اب حال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک کو ڈائریکشنز خود دے رہے ہیں، الیکشن کمیشنز کو ڈائریکشن خود دے رہے ہیں، آئینی حدود کو کراس کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اداروں کی تباہی کے ذمہ دار اب یہ وہ تمام کریکٹرز ہیں جن کے چہرے بالکل عیاں ہو چکے ہیں۔ جس ملک میں چیف جسٹس ڈیم بنانے کا کام شروع کر دے اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہو کہ ان کی عدالت انصاف دنیا میں 130 یا 135ویں نمبر پہ ہے، جہاں 50,000 سے زائد کیس صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ پڑے ہیں، اور جہاں تقریباً 4.25 لاکھ کیسز وہ ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں، جہاں پہ اگر ایک شخص کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو اس کا بیٹا اور پھر اس کا پوتا اس دائی کے مر جانے کے کئی سالوں کے بعد بھی عدالتوں میں دھکے کھاتا رہتا ہے۔ لیکن جہاں پہ عمران خان کے لیے راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، جہاں نواز شریف کے لیے 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں، جہاں پی ڈی ایم کو نوازنے کے لیے 12 بجے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، اب اس ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ منتخب وزرائے اعظم کو عدالتیں گھر بھی بھجوا دیتی ہیں، اور یہی عدالتیں وزرائے اعظم کو دوبارہ اپنی سیٹ پہ براجمان کرنے کے لیے اپنی اپنی کوششوں میں مگن ہیں۔ اداروں کی یہ تباہی اور اداروں کا یہ آپے سے باہر ہونے کی جو مثال ہے وہ دنیا کی کسی اور ملک میں نہیں ملتی۔ لوگ اس وقت پاورفل نشستوں پر براجمان ہیں، ان کی ایک خاص لمٹ ہے، ایک حد ہے، کسی کی عمر کی حد ہے اور کسی کا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سے 6 مہینے کے بعد کے سینیریو میں آپ یہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں جب 6 مہینے گزر جائیں گے تو اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہوگی۔ 6 مہینے کے بعد موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوں گے، اور اس وقت بالکل حالات جو ہیں وہ تیزی سے بدل چکے ہوں گے۔ 6 مہینے کے بعد ایون صدر مملکت بھی پاکستان کے صدر مملکت نہیں ہوں گے۔ تو آپ صرف اپنے اس تھوڑے سے ٹائم سلاٹ کو فل کرنے کے لیے ایک ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں جس میں فائنل جو نقصان ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی، کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آپ زیادہ تر جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں، اور امپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی پیمنٹ ڈالرز کی صورت میں کرتے ہیں، اور ڈالرز اس وقت آپ کے پاس ملک میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں آپ کے اپنے گھروں کے اندر جتنے ڈالرز پڑے ہوئے ہیں ان ڈالرز کا اگر لے آیا جائے تو شاید آپ کو IMF کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن چونکہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ اتحاد بنا رکھا ہے، پی ڈی ایم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جن کے خلاف کل تک نبرد آزما تھے اب وہ ان کے ساتھی ہیں اور وہ یوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں کر ایک دوسرے کی جیبوں سے وہ پیسہ نکالیں گے جو بہرحال کرپشن کا ہے۔ اور عمران خان کی مجبوری بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ آپ ریاست مدینہ کے اس نعرے کو، ان سبز باغوں کو، ان لارے لپوں کو ایک طرف رکھ دیں جو کہ عمران خان صاحب نے پچھلے کئی 5 6 7 سالوں سے اس قوم کو دکھا کے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اور وہ آدمی جو عقل رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے اور جو جذبات سے ہٹ کے سوچتا ہے، وہ اب اس بات کو سمجھتا ہے کہ جناب خان صاحب، محترم خان صاحب، آپ کے پاس اس وقت جو لوگ آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں وہ وہی ہیں جن کے خلاف آپ کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے اس عوام کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے کھایا ہے۔
اگر پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے لوگ صاف ستھرے ہیں، دودھ کے دلے ہیں، اور اگر عمران خان اور عمران خان کے آس پاس موجود تمام لوگ بالکل صاف شفاف کردار کے اور ماضی کے حامل ہیں، تو پاکستان کو اس نہج پہ کس نے پہنچایا ہے؟ کیا آپ نے پہنچایا ہے؟ کیا میں نے پہنچایا ہے؟ تعلیم، صحت، روزگار، خوراک اور باقی بہت سی چیزیں جو کسی ملک کو چلانے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں، ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ عدالتیں عدالتی کام چھوڑ کے الیکشن کروانے کے چکر میں ہیں۔ آج سے 1 سال پہلے یہی عدالتیں ڈیم بنانے کے چکر میں تھی۔ اب انصاف کی کیا صورتحال ہے، اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کیجئے، لیکن آپ لوگ یہ دیکھیے کہ کیا عمران خان، کیا آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، فضل الرحمان اور یہ سارے کے سارے کس نہج پر چل پڑے ہیں، ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اداروں کا کیا حال ہو چکا ہے، فوج کا کیا حال ہو چکا ہے۔ فوج نے کل ایک بڑی زبردست بات کی۔ آپ نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا، عمران خان نے جس نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا اس کی ایک جھلک بھی 4 سالوں میں نظر نہیں آئی، اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بلاول بھٹو نے اسی ایوان کے اندر کھڑے ہو کے ویلکم ٹو پرانا پاکستان کا نعرہ لگایا تھا۔ نہ نیا پاکستان اور نہ ہی پرانا پاکستان۔ کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا آپ نئے اور پرانے کے چکر کو چھوڑیں، آپ ہمارے پاکستان کی بات کریں۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ نہ نیا پاکستان ہے نہ پرانا پاکستان ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور ہمیں اپنے گھر کو بہرحال بچانا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ان تمام لوگوں کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔